अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौजूआत पर गुफ्तगू करनी है पहले एक नजर डाल लेते हैं उन पर। सिब्बी में ट्रेन में बम धमाका, 14 अफराद जाँ बहक। तमाम इदारे अपना और अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पार्लियामेंट सबसे मुक़्तदर इदारा है, ख्वाजा आसिफ का जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। MQM और जमात इस्लामी भी साथ देंगी। क्रिकेट के लाडले कुछ ना कर सके, गलियों के बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर आए। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ लोन स्कीम खालिस्तन हराम है, कर्ज लेने और देने वाला गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईम का फतवा। सबसे पहली खबर जो अभी ताज़ा तरीन आई है सिब्बी ट्रेन हमले से भी पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि तालिबान ने शामी सब जो अभी ताज़ा एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने चंद निकात वाज़े कर दी हैं। तालिबान ने इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने जंगबंदी पर पूरी संजीदगी से काम किया लेकिन हुकूमत मुसलसल लैतो लाल से काम ले रही है और उनका TTP के 3 इब्तदाई मुतालबे थे और तीनों पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमने फहरिस्त भी हुकूमत को दी और कोई गैर अस्करी कैदी अब तक रिहा नहीं हो सका। ये भी कितने मुतालबे, कौन से 3 मुतालबे कौन? जो एक मुतालबा था पीस जोन का क़याम, दूसरा था गैर अस्करी कैदियों की रिहाई और तीसरा था कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो बंद की जाए। हाँ, ये शुबा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है जी। लेकिन जो हुकूमत के ज़राए हैं वो इस कदर मायूस नहीं है। अच्छा, 19 अफराद जो छोड़े गए थे, जी जी, कभी कहा गया कि ये तालिबान से ताल्लुक रखते गए हैं, कभी कहा गया नहीं रखते हैं, तो बिल आखिर तो मालूम हुआ ना कि वो कैदी थे और उनको छोड़ दिया जी। इस पर ऐसी खबरें भी आई कि जो फौजी हुकाम हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया इस पर। और गुज़श्ता जुमा को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ था। अच्छा, हाँ, उसमें फौज की तरफ से ये सवालात उठाए गए कि जो लोग छोड़े गए हैं उनको किस बुनियाद पर छोड़ा गया है। और फौजी ज़राए कहते हैं कि ये जंगजू तालिबान और पुरअमन तालिबान, ऐसे लोग जो जंग में शरीक हैं या नहीं हैं, ये जो तफरीक है ये इंतहाई गैर हकीकी है, गैर संजीदा है और ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म होने का नतीजा है। अच्छा, क्योंकि तालिबान जो हैं उनमें ये तमीज़ करना कि कौन जंगजू है और कौन नहीं है ये कार-ए-दारज़ है। बिल्कुल, ये तो एक ऐसी बात है कि आप कांटा डालें और मछली पकड़ें और कहें कि मछली सिर्फ वो आएगी जो सब्जी खाती हो और जो वो नहीं आएगी जो मछली खाती हो। ठीक, क्योंकि तालिबान जो हैं वो सारे जंगजू हैं और सारे ही पुरअमन हैं। जब वो चाहें तो जंगजू बन जाते हैं और जब चाहें तो पुरअमन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उनके ख्याल में, फौजी ज़राए के ख्याल में, ये जो तमीज़ है ये गैर फितरी और गैर हकीकी है। ठीक है, ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। तो जब हुकूमत ने 19 अफराद छोड़े और बगैर फौजी हुकाम को एतमाद में लिए छोड़े, तो उनको बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कंसेशन नहीं दिया इसके मुकाबले में, ठीक, इसके जवाब में। और ये जो हमारे कई फौजी माहिरीन हैं जो तज्जियाकार भी हैं, वो कहते हैं, जो हरबी अमूर पर नजर रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो काम है ना, ये मज़ाकरात के नतीजे में अमल पे आते हैं। ठीक, मज़ाकरात के आगाज में ये इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स भी तो हो सकता है। नहीं,
قیدی اس وقت چھوڑے جائیں گے جب سمجھوتا ہوگا، ٹھیک، وگرنہ تو وہی قیدی جو ہیں مزید پھر ان کی طاقت میں اضافے کا سبب ہو جائیں گے۔ اور ابھی تو جو سویلین قیدی ہیں، ڈاکٹر اجمل اور شہباز تاثیر اور حیدر گیلانی، ان کا تو نام تک کہیں نہیں آ رہا، تو کوئی کنسیشن نہیں دیا طالبان نے۔ یہ ایک اور انہوں نے اپنے 19 لوگوں کو رہا کرا لیا اور حکومت کچھ اور بھی رہا کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر آپ کو اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے، گویا فوجی حکام کے درمیان اور سول حکام کے درمیان یہ ایک اختلاف رائے اس میں موجود ہے، ٹھیک، اور اعلیٰ ترین سطح پر اس کا اظہار کیا جا چکا ہے، ٹھیک۔ اب طالبان یہ کہتے ہیں، تو ابھی جو حکومت کے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیس زون ہے نا، جی، یہ اس کا قیام تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا قیام عمل میں آ سکتا ہے، ٹھیک، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی وہ کوئی منفی نقطہ نظر کا اظہار نہیں کرتے، جو کاروائیاں بند کرنے والی بات ہے وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت پھیلاؤ بہت ہے، جگہ جگہ یہ وارداتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے، جی، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور طالبان کے جو قیدی ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے کوئی قیدی نہیں چھوڑا جا رہا، ٹھیک۔ تو حکومت جو ہے اس معاملے کو ایک اپنے سیاسی طور پر ڈیل کر رہی ہے، جبکہ اس سے اختلاف رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سرنڈر ہو رہا ہے، ٹھیک۔ ایک اخباری رپورٹ بھی چھپی تھی چند روز پہلے جس میں اس طرح کی بات کی گئی تھی کہ کوئی بلا شک کنسیشنز دی جا رہی ہیں، تو طالبان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو بھی کوئی جیسچر دینے ہوں گے۔ لیکن شام صاحب یہ تو فارمر جو پرائر کمٹمنٹس ہیں نا، یہ جو پہلے کی گئی ہیں، یہ جیسچرز دینے ہوں گے، اچھا، چیزوں کوئی ایسے کنسیشنز یا ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جن سے لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ یہ سنجیدہ طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتی ہے، اور فوجی حکام کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، تو یہ کوئی دراڑ موجود ہے اس حوالے سے بھی، ٹھیک۔ تو شامی صاحب اس دراڑ کی موجودگی میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی، یہ تو نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے نا کہ ہم اپنی طاقت جو ہے جی اس کو تقسیم کر لیں، ٹھیک۔ بھئی فوجی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پکڑے گئے بڑی مشقت سے لوگ، جب ان کو بغیر کسی سبب کے صرف خیر سگالی کے اظہار کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر خدا نخواستہ کبھی صورتحال خراب ہو، پھر ان کو پکڑنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، تو فوج کے مورائل پر اس کا اثر خراب ہوگا۔ جی، اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نقطہ نظر بالکل درست ہے، لیکن اس کا ایک اپنا وزن موجود ہے، حکومت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، طالبان کا اپنا نقطہ نظر، تو فریقین ایک دوسرے کو قریب آئیں گے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھیں گے، تو کوئی ایسی بات ہو سکے گی نا جسے سب کے لیے قابل قبول کہا جا سکے۔ شام صاحب بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے طالبان کے حوالے سے، کچھ اسی قسم کے معاملات بلوچستان میں بھی ہیں، اور بات لوگ کرنے والے کہتے ہیں جیسے آج کا جو دھماکہ ہوا ٹرین میں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹک فار بلوچ اینڈ کیریٹ فار طالبان، وائی؟ سبھی تو ٹرین میں دھماکہ ہوا جی، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے جی کہ ایک کوئی دھماکہ کرنے والی کوئی خاتون تھی، جی بالکل، اور اس کی جانچ پڑتال نہیں ہو سکی، اور ٹریک پر تو ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ اسے محفوظ کیا گیا ہے، بالکل، لیکن کھڑی ٹرین میں دھماکہ ہوا جی، ٹرین پہنچی اور 10 منٹ بعد دھماکہ۔ ہاں جی، اور اس میں کوئی 12 افراد جو ہیں وہ اب شہید تک ہوئے۔ جو تازہ ترین ہے شمس صاحب وہ 16 ہے، 16 16 ہو گئے ہیں اور 14 کریٹیکل ہیں اب بھی۔ بڑا خوفناک دھماکہ ہے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر سکیننگ کا، سامان کی جانچ پڑتال کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بالکل، وہ بھی کرنا پڑے گا اگر یہی صورتحال رہے گی تو۔ کچھ لوگوں کو بھی چوکس ہونا چاہیے، اور مگر یہ کہا گیا بلوچستان میں، اور شاید سرفراز بگٹی نے بھی یہ کہا، جی سرفراز جو بگٹی وزیر صاحب، داخلہ جی بالکل، کہ یہ رد عمل ہو سکتا ہے
جو قلات میں کل کاروائی ہوئی ہے اور جو انتہا پسند عناصر ہیں ان کے جو کیمپ ہیں جنہیں فراری کیمپ کہتے ہیں، تو دراصل تو وہ فراری کیمپ کیا ہے، وہ فسادی کیمپ ہیں کہ وہاں وہ بیٹھتے ہیں سارے جو باغی ہیں اور وہاں سے وہ حملے کرتے ہیں فورسز پر اور انسٹالیشنز پر۔ تو ایف سی نے کل ایک بڑی کاروائی کی ہے اور وہاں سے اسلحہ جو ہے وہ بھی قابو کیا ہے، کئی افراد بھی اس میں نشانہ بن گئے۔ تو یہ خبر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کیرٹ اور سٹیک، یہ ہمارے بزنس ریکارڈر، حالانکہ بڑے منجے ہوئے، وامد زبیری صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی ہیڈ لائن لگائی ہے آج۔ اور یہ اختر مہنگل صاحب چند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ جناب طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہیے کہ دونوں میں کوئی، یعنی آپ کوئی تطبیق نہیں کر سکتے، یہ دونوں میں کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ طالبان جو تھے انہوں نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا کھلم کھلا، ٹھیک ہے، ان سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ جو بلوچستان کے جو انتہا پسند عناصر ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ ہم مذاکرات پر تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مذاکرات پر تیار نہیں ہوگا اس سے مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اور مختلف جو ان کے لیڈر ہیں ان سے رابطے ہوئے ہیں سرکاری سطح پر بھی، اور ہمارے جو مالک صاحب کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی کیے ہیں، خود مالک صاحب نے بھی کیے ہیں، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور کئی حلقے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لندن میں مقیم ہے، لندن میں مقیم تھے برامداغ بھی کچھ عرصہ رہے ہیں، بلاچ مری بھی رہے ہیں، اور آج کل خانف قلات بھی، جی، تو ان کے معاملے میں حکومت نے نرمی دکھائی ابتدائی طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ بندوق اٹھاتے ہیں جی اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، اب مغرب میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ دہشت گرد ہیں اور اسی طریقے سے ان کا پیچھا کیا جانا چاہیے، ٹھیک۔ اگر یہ عناصر جو ہیں جو کھلم کھلا اس کو اون بھی کرتے کارروائیوں کو، حکومت ان سے رعایت سے کام نہ لیتی تو ان کا ناطقہ بند کیا جا سکتا تھا وہاں، ٹھیک۔ لیکن بہرحال جو بھی عناصر ہیں اگر یہ مذاکرات پر تیار ہوں تو پھر حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں عوام کی منتخب حکومت قائم ہے، ڈاکٹر مالک جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں، بالکل۔ صوبے میں ان سے معاملہ کیا جانا چاہیے اگر کسی نے کرنا ہے تو، کوئی خلا میں معاملہ نہیں ہو رہا۔ اور طالبان میں اور ان حضرات میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے آج تک ریاست جو ہے پاکستان کی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، ریاستی اداروں کے خلاف سرگرم ہیں، ٹھیک، ریاست کو اپنی مرضی کا قالب دینا چاہتے ہیں، قالب دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریاست کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ریاست کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے کہ ریاست کو خلاف برسر پیکار نہیں ہے، یا جغرافیہ میں کوئی تبدیلی ان کا مسئلہ نظر ہے نہیں، ٹھیک، وہ ریاست جو ہے اس کو نئی شکل دینا چاہتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ کاٹنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال اس کے باوجود کوئی بھی صورتحال ہو جہاں مذاکرات سے، بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہو وہاں ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو مذاکرات پر تیار نہ ہو جی، لاتوں کے بھوت جو ہے نا باتوں سے نہیں مانتے، ٹھیک، تو باتیں جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور لاتیں بھی ضروری ہیں، ٹھیک۔ شام صاحب اسی سے جڑی اب آگے چلتے ہیں اور آگے ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، یہ اب بلوچستان جو ہے نا جی، بلوچستان کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک شہر نہیں ہے جی، ایک علاقہ نہیں ہے، اس کے مختلف علاقے ہیں، مختلف قبیلے ہیں اور مختلف مقامات پر مختلف صورتحال درپیش ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ بلوچستان پورا جو ہے وہ کوئی فساد کی زد میں آیا ہوا ہے، پاکٹس ہیں جہاں انتہا پسند موجود ہیں، ان پاکٹس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہو، جہاں لگی ہوئی ہے وہاں بجھانی چاہیے، اور اگر جو بجھانے والے اگر کوئی بجھانے نہ دے تو ان کو لگانی بھی چاہیے، ٹھیک۔ شام صاحب، آج خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں،
اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے اپنے افراد کے وقار کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن سب سے معتبر اور مقتدر ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ تو یہ جواب ہے کل چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان کا، جو آج انہوں نے بظاہر جو جواب دیا شاہ صاحب وہ اسد عمر صاحب کی تقریر کا دیا، لیکن بیچ میں باتیں کسی اسد عمر نے کیا کہا؟ اسد عمر نے کہا کہ ٹیکسیشن جو ہے پارلیمنٹیرینز کی وہ بہتر بنائی جائے، تو اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے، اس کے جواب میں تقریر کرتے ہیں۔ اصولاً تو بات درست ہے خواجہ آصف صاحب، پارلیمنٹ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، عوام کے نمائندے وہاں بیٹھتے ہیں، عوام ایک مملکت کا حق ملکیت ان کے پاس ہے، جو مالک ہوتا ہے جب اس کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے تو مالک ہے نا، مالک ہے حقیقی، لیکن بہرحال عوام کے پاس اس کی امانت ہے، تو جب ان کے نمائندے ہیں ان کا مختار نامہ جن کے پاس ہوگا وہ تو ان کی حیثیت اور فوقیت پر تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ عوام کے نمائندے ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ یہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، نہ یہ اپنا اٹھایا ہوا حلف اس کی پاسداری کرتے ہیں، نہ یہ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں جس طرح ان کو گزارنی چاہیے، نہ ان کے روز و شب ویسے ہیں جو عوام جن کا تقاضا کرتے ہوں، تو جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں ذوف آئے گا۔ ٹھیک، تو پہلا کام تو ہر ادارے کا ہے، پارلیمنٹ کا بھی، افواج پاکستان کا بھی، اور ہم میڈیا کے لوگوں کو پہلے تو وہ اپنے کردار سے اس بات کی شہادت دیں کہ وہ بالاتر ہیں اور باوقار ہیں۔ ٹھیک، اور اس لیے یہ فوج ہے ہماری، جی، فوج کا ایک بڑا عجب معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فوج کی قیادت ہر 3 سال کے بعد بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ تو یہ ایک نہیں ہوتے، ایک آدمی نے کوئی کام کیا، بالکل، جب وہ بدل گیا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا، ٹھیک، اس لیے فوج ہر دم نئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک، پھر یہ جہاں مشکل درپیش ہوتی ہے، جہاں زلزلہ آتا ہے، جہاں سیلاب آتا ہے، جہاں شورش ہوتی ہے، جہاں جنگ ہوتی ہے، جہاں دہشت ہوتی ہے، وہاں بچانے کے لیے فوج ہوتی ہے۔ ایون آج سبی والے معاملے میں بھی فوج کی، بالکل، زخمیوں کو اٹھانے کے لیے بھی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب فوج جو ہے مسیحا کے طور پر سامنے آئے گی اور اپنے کردار سے اپنا وقار ثابت کرے گی اور جان کی بازی بھی لگائے گی اور خون بھی دے گی، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب ہم اس کے مقابلے میں زیادہ باوقار ہیں، جی، ذرا بات جو ہے ہلکی ہو جائے گی۔ ایک بریک کا وقت آ گیا شام صاحب، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب کے بیان کی، تو شمس صاحب ان بیانات، کل ایک بیان آیا اور آج ایک بیان آیا، ان کے درمیان، اور پھر آپ نے ابتدا میں دراڑ کا بھی ذکر کیا، تو اس کی وجہ طالبان کے علاوہ جنرل پرویز مشرف بھی نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو نوٹ کر لیں، دودھ پینے والے اور خون دینے والے برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک، نہ ان کا وقار ایک جیسا ہو سکتا، ٹھیک، ہاں، پسینہ بہائیں، محنت کریں، اپنے کردار سے ثابت کریں، ٹھیک، سب لوگ آپ کو سلام کریں گے، ٹھیک، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے روز و شب کی جو کہانی ہمارے سامنے آ رہی ہو اس کو دیکھتے ہوئے صرف آپ کو اس لیے سلام کر دیا جائے کہ آپ ووٹ لے کے آ گئے ہیں، سوری، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اور دیکھیے، مگر ایک بات، خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے برسے تھے، جی، ان کا طیب اردوان، ہم ترکی کی طرح نا جرنیلوں کے خلاف کارروائی، بالکل، تو پھر طیب اردوان بن جائیں، پہلے طیب اردوان بن جائیں پھر کارروائی بھی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہوں تو آپ سعد رفیق کو کارروائی کریں جرنیلوں کے خلاف، ممکن نہیں ہے۔ پہلے 10% گروتھ دے دیں پاکستان کو، گروتھ دے دیں، ملک کی تعمیر نو کر دیں، اپنی کریڈیبلٹی ثابت کر دیں، پھر بات اچھی لگے گی اور سجے گی، ٹھیک۔ اور دیکھیے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، محاذ آرائی جو ہے نا، وہ جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کو زیب نہیں دیتی اس کے ارکان کو، ان کو تو ہر بات پانی ڈالنا چاہیے، ٹھنڈا کرنا چاہیے، ماحول کو گرمانا نہیں چاہیے، یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ تو ہمارے بعض سیاستدان ایسے ان کو سمجھ نہیں آتا، بیٹھتے حکومتی بینچوں پر ہیں، لہجہ اپوزیشن کا اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ویسے خواجہ سعد رفیق کے معاملے میں تو میں ان کو رعایتی نمبر دیتا ہوں،
اچھا. کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جی جو ظلم و ستم ان پر ہوا ہے، جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق دونوں کو تھانے میں زد و کوب کیا گیا باقاعدہ، اور ان کا جسم جو تھا وہ داغ ہوا تھا. ٹھیک. اتنی چوٹیں لگی، کالے جسم ہوئے تھے ان کے، اتنا، یعنی خود فوجی افسر جو تھے ان کی نگرانی میں یہ کام کیا گیا. اور میں نے گورنر ہاؤس میں جہاں اسی وقت پرویز مشرف کا گریبان پکڑا تھا کہ یہ کیا ہوا، کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. ٹھیک. اور ایڈیٹوریل لکھا تھا اس کے اوپر سخت. اور وہ فوجی افسر جو تھے، اب آپ ان کو اگر ان کے خلاف کارروائی ہو تو آپ کہیں فوج کے خلاف کارروائی ہو. یہ اس درجے کی گھٹیا حرکت جو ہے کسی فوجی کی زیر نگرانی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ خواجہ صاحب کے بھی اپنے جذبات، ان کے جذبات بھی سمجھنے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال لیڈرشپ کا تقاضا یہ کہ حالات کو سنبھالا جائے، قابو کیا جائے، آگے بڑھایا جائے. ٹھیک. تو یہ مشرف صاحب کا مقدمہ جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہے. صرف مقدمے کو آپ مقدمے کی طرح چلائیں. ان کے وکلا نہیں چلا رہے مقدمے کی طرح. وکلا کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وکلا تو چیزوں کو الجھانا چاہتے ہیں، اور سارے جو ہیں پرویز مشرف صاحب نے ان کو دھتا بتا دیا. سارے وکلا جو ہیں وہ چاروں چارنے چٹ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور فاروق نسیم صاحب نئے انٹر ہو چکے ہیں. بالکل. اور وہ ان کو پتہ نہیں وہ فیسیں بٹور لی ہیں انہوں نے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اور کیا نہ کہیں. کبھی رانا اعجاز صاحب یہاں پائے جاتے ہیں، احمد قطری وہاں پائے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہمارے ساتھ ہوا کیا. لیکن شام صاحب ایک بات ہو رہی ہے نا کہ وہ درخواست دائر ہونی تھی سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، والدہ بیمار ہے. وہ درخواست اب تک نہیں آ رہی. اب کسی اور نے دائر کی ہے، یہ تو اپنی اسٹریٹجی وہ بنائیں گے. ہم تو پہلے جہاں تک تو ان کے باہر جانے کا تعلق تھا، جی یہ بات تو پہلے دن ہم نے یہ عرض کر دی تھی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے اپنی والدہ کی تیمارداری. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم قانون کی بات بہت کرتے ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھے نا، قانون کا ہم نے درگت کیسے بنائی ہے قانون کی، حسب توفیق. بالکل. تو ہمیں تو پھر یہ بات، ہم نے قانون کو بھی لاقانونیت کے سپرد کر رکھا ہے. ٹھیک. اس لیے سیاستدانوں کا کام ہے چیزوں کو صحیح تناظر میں رکھیں، قابو کریں. حالات جو ہے دیکھیے اصولی بات ہے، اگر کسی نے وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے ایک سافٹ کارنر موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ سمجھانے کی بات ہے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، جو کالے بھٹو کے ساتھ جو ہوا، تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ پوری سیاست کے خلاف ہو گیا، پورے عوام کے خلاف ہو گیا. تو یہ بھی دلیل لانی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا. ہمارے جو فوجی جوان ہیں، ہمارے جو فوجی افسر ہیں، ان کو اس بات کا قائل کرنا پڑے گا کہ آئین اور قانون جو ہے اگر وہ حرکت میں آتا ہے یا اپنا راستہ بناتا ہے تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی اس پر پریشانی نہ ظاہر کی جائے. لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. یہ کوئی ڈنڈا دکھانے کی بات نہیں ہے. آپ کسی کو یہ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور جذبات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. فوج کے ابھی آپ دیکھیے طالبان ہے. بالکل. اب طالبان کے بارے میں اگر آپ کتاب کے اوپر آ جائیں صرف قانون پر، تو پھر جو لوگ جنہوں نے شورش برپا کی، قانون کیا کہتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ان کو ختم کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے، مار دیا جائے، مقدمے قائم ان کو آپ سزائیں دلوائیں. بالکل ایسے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذاکرات کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک. قانون کو پس پش ڈال دیا گیا ہے ایک بڑی مصلحت کے لیے. تو بڑی مصلحت کے لیے قانون میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور ہر شخص کرتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے، اور کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں قانون میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے. ایک بدری صحابی بدر میں شریک ہوئے، حاطب بن ابی بلتہ میں رکھا، اور انہوں نے ایک چٹھی لکھی جس میں اطلاع دی مکہ میں اپنے عزیزوں کو کہ تیاری ہو رہی ہے اور جنگ ہو سکتی ہے، جنگ ہونے والی ہے.
مسلمان تیاری کر رہے ہیں حملے کی اور وہ پکڑا گیا خط اور پکڑا گیا، وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے تھی وہاں، بالکل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ایک بڑی مصلحت کے تحت۔ تو ہمارے سامنے تاریخ میں نظائر موجود ہے، قانون میں نظائر موجود ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قانون یہ اپنا راستہ بناتا ہے، یہ صرف اپنے آپ کو ورگلاتے ہیں، ٹھیک، اور بڑے فیصلوں سے گریز کرتے ہیں۔ تو قانون کو یقیناً اپنا راستہ بنانا چاہیے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ انصاف تو اندھا ہوتا ہے، ٹھیک، تو انہوں نے کہا انصاف تو اندھا ہوتا ہے لیکن جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی بیان اور پھر جواب البیان کے حوالے سے۔ شامی صاحب، آپ نے جو بھی ایک پیراڈائم بنایا ہے اس سے مجھے ایک سمجھ میں آئی دو چیزیں۔ ایک یہ کہ ہم پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کو چھوڑ دیں، انہیں کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں جہاں دل چاہے جائیں، اور پھر طالبان کے بارے میں فوج کا نیریٹو مان کے ان کے خلاف آپریشن شروع کرتے ہیں، تب معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ بالکل یہ بات نہیں ہے، یہ جو تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ دیکھیے فوج جو ہے نا، فوج کو اس مملکت کا حق ملکیت نہیں ہے دیا جا سکتا، ٹھیک، لیکن ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ مشاورت سے بات چلے گی، مشاورت سے بات کرنی چاہیے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، یا آپ لڑیں گے اور یا آپ لیٹ جائیں گے۔ بھئی گھر کا بیوی اور میاں جو ہیں وہ بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی سنجیدگی سے معاملہ نہ کریں اور ایک دوسرے کی بات نہ سمجھے تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ یہ گھر کے لوگ ہیں نا سارے، نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کسی۔ بالکل، اور یہ نہیں دیکھیں، فیصلہ کرنا تو برحق پر حکومت کو کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ قتل کی سزا ہوتی ہے ایک شخص کو، سپریم کورٹ اس کو قاتل قرار دیتی، پھانسی کا حکم دے دیتی ہے، تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ معاف کر دیں اس کو، ٹھیک، یعنی ثابت ہونے کے بعد جو معاف کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا، اور وزیر اعظم کی سفارش میں معاف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک حکمت ہے، بڑی حکمت اور بڑی مسئلہ ہے، ریاست اس کے تابع فیصلہ کر سکتی ہے قانون کے فیصلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا وزیر اعظم جو بھی ہے، اس کا کام ہے اس چیزوں کو سوچے، اس پہ زیادہ حقائق آشکار ہے۔ ہم تو سنی سنائی باتوں پہ زیادہ جاتے ہیں یا اپنی تانگ جھانک سے کچھ نہ کچھ سونگ لیتے ہیں۔ بائی دا بک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بائی دی بک ہر وقت، یعنی بائی دی بک جانا جو ہے وہ بعض اوقات بڑی مصلحت جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ کتاب کی خلاف ورزی کرتے رہیں، اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں تو میرے خیالات جو ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور انہوں نے یقیناً کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے، اور 2 دفعہ کیا ہے، تو دوسری دفعہ پھنس گئے، مگر ان کو کوئی کنسیشن دینا ہے یا باہر بھیجنا ہے، یہ بھی ایک جسچر ہوتا ہے نا۔ بالکل، تو وہ ایک اور بات تھی۔ اور پھر اگر مقدمے کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد کچھ اس کے اقدام کیا جائے تب بھی دوسری بات ہوگی۔ تو بڑی مصلحت جو ہے ریاست کی دیکھنی پڑتی ہے۔ جی شام صاحب، آج قومی اسمبلی میں ہی ایک اور بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب جو تحفظ پاکستان بل 2014 ہے، جو پہلے آرڈیننس تھا، اس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے۔ تو چلے جائیں، کس نے روکا ان کو؟ دیکھیے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جی، ان کو یہ وتیرہ ہو گیا، ہر معاملے میں عدالت میں جائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا وہاں بات چیت کرتے، اس میں جو امپروومنٹ ہو سکتی تھی کرانے کی کوشش۔ کسی نے مانی نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے، یعنی 10واں مہینہ ہو گیا۔ اور یہ جو بل ہے جی، اور دہشت گردی جو ہے آپ کے ملک میں 10-12 سال سے شروع ہے، یہ بل بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اور اس میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں آپ۔ بالکل، ان دنیا میں پوری امریکہ سے لے کے لندن تک جو ماں ہے جمہوریت کی اور ایک ابا ہے جمہوریت کا، اور وہاں ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ عدالتوں کے ذریعے سے اور عام قوانین کے ذریعے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں۔ لیکن ایک خصوصی قوانین چاہیے
یہ 3 مہینے تک پولیس کی انویسٹیگیٹ کی جا سکتی ہے، ان کے پاس یہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر دہشت گردی نہیں روک سکتے. جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے پروٹیکٹرز ہیں. لیکن شام صاحب یہ اختیار کہ آپ حراست میں بھی رکھیں اور اس کے بعد شوٹ ایٹ سائٹ کا بھی اختیار دیں. نہیں، شوٹ ایٹ سائٹ تو جو آپ کے مقابلے میں بندوق اٹھائے گا اس کو ماریں گے نا آپ. بالکل. اور جو آپ نے نہیں روکے گا اس کو ماریں گے. تو یہ ہم دہشت گردوں پر یعنی اعتماد کرنے کو تیار ہیں، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہے، اس کرائسس سے. اور یہ اس لیے اس میں جو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی، وہ ہونی ترمیمیں پیش کی جانی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے دانت نکال دیں قانون کے اور اس کو بے اثر بنا کے رکھ دیں اور ویسے کا ویسا پیش کر دیں. یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کی آستینیں تلاش کریں، ان میں کتنے سانپ پلے ہیں اور کتنے پل رہے ہیں اور کہاں کہاں ڈسا ہے انہوں نے، کہاں کہاں ڈسنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بڑے منہ بنا کے آتے ہیں ڈیموکریٹ. یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ان کا ماضی دیکھیں کیا ہے. عمران خان صاحب تو میں ان کی بات نہیں میں کر رہا، بہت سے دوسرے لوگ ہیں. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ آپ قانون لے کے نہیں آئیں گے اور پھر یہاں کبھی مسنگ پرسنز ہوں گے، کبھی آپ اپنے روئیں گے اور کبھی واویلا کریں گے اور دہشت گرد جو ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. اس طرح دنیا میں امریکہ میں جا کے پوچھیں اور لندن میں جا کے پوچھیں وہاں کیسے کیسے قوانین آئے ہیں. شام صاحب اگلی خبر ہے اور بڑی دلچسپ اور اچھی خبر ہے کہ گلیوں کے بچے پاکستان کا نام روشن کر کے برازیل سے آ گئے. بڑی اچھی بات ہے. فٹ بال کھیلنے والے بچے ہیں، 3rd پوزیشن آئے ہیں. جی. گلیوں میں کھیل رہے ہیں. گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور ہمارے بچے ہیں گلیوں، ان کی فکر نہیں ہے ہمیں. وہ ہمارے لیے انعام تو اعزاز تو لے آئے ہیں بالکل، لیکن ہمیں ان گلی کے بچوں کی فکر نہیں ہے. ابھی تو میں DHA کے مجھے بریگیڈیئر ہارون صاحب میں نے ان سے پوچھ رہا تھا. جگہ جگہ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، یہ جو بڑی بڑی بستیوں میں رہتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد جو ہے کیا طوفان پل رہا ہے؟ نہ ان بچوں کے لیے سکول ہے. گھروں میں ملازم ہیں، ان کے لیے سکول نہیں ہے، چھت نہیں ہے. ایک میاں بیوی کے لیے 4 کنال کی کوٹھی ہے اور 4 بچے اور اس کے سرونٹس کے لیے 1 کمرے کا مکان ہے. یہ ہم کب تک یہ ظلم کی بستی بسائے رکھیں گے؟ یہ کام تبدیل کرنا ہوگا. نہ ان کی صحت کا خیال ہے، نہ ان کے اسکول کا خیال ہے، نہ ان کی روزگار کا خیال ہے، نہ ان کی چھت کا خیال ہے. اور ہم چاہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا لیا ہے، اللہ میاں سارے کام خود کر دے. تو فٹ بال ان کا جو اعزاز ہے اس پر تو ہم خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہاں اسکولوں میں جگہ نہیں ہے بچوں کو کہاں داخل کیا جائے. اور کس طریقے سے غریبوں کی بستیاں ہیں اور کس طرح مشروم گروتھ ہو رہی ہے، بس رہی ہیں. اور یہ جزیرے نہیں رہ سکتے. میں کہتا ہوں یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ جو پرس چھینے جا رہے ہیں، یہ جو ریپ ہو رہا ہے، یہ جو قتل ہو رہا ہے، یہ جو لوگ مرتے جا رہے ہیں اور ہم یہ پولیس کے ذریعے معاشرہ درست نہیں کر سکتے. باوسیلہ لوگ جو ہیں ان کو درست کرنا ہوگا اپنے آپ کو. یہ حکومت جو ہے عوام سے رشتہ جوڑے، یہ اہل اقتدار جو ہے وہ خوف خدا کریں. شام صاحب اب انہی خطوط پہ حکومت کی ایک کوشش تھی یوتھ لون اسکیم کہ تاکہ نوجوانوں کو انگیج کیا جائے کاروبار میں. مفتی نعیم صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ خالصتاً حرام ہے. مفتی نعیم صاحب جو ہیں ان کے فتووں سے اگر معاملہ چلتا تو پاکستان کا منظر کتنا بدل چکا ہوتا. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں دنیا کا. اس ملک میں ایک بینکنگ نظام چل رہا ہے، اس کے تحت کاروبار ہو رہا ہے، لوگ اس میں قرضے لے رہے ہیں، اس میں کارخانے لے رہے ہیں، یہ ان کارخانوں کی زکاتیں لے رہے ہیں، اپنے مدرسے چلا رہے ہیں. اور ان کو اچانک خیال آ گیا کہ سودی نظام جو سود حرام ہے. اور بندہ خدا سود پورے عالم اسلام میں حرام ہے، صرف پاکستان میں حرام نہیں ہے. اور سود حرام نہیں، ربا حرام ہے، ربا. ٹھیک. اور اس لیے اب یہ حکومت پر لازم ہے، حکومت تجربے کر رہی ہے اور ایک متوازی نظام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ اجتماعی نظام جب تک درست نہیں ہوگا آپ اس طرح کے فتوے جاری کر کے خلفشات پیدا کریں گے. میں تو کہتا ہوں اس طرح کے فتووں پر تو پابندی لگنی چاہیے اور ان پر مقدمے قائم ہونے چاہیے. عذاب اور پریشانی آ جائیں گے ملک کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ عذاب اس سے زیادہ کیا آئے گا کہ جن لوگوں کو اکنامکس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ اکنامکس پر ہزارے خیال کر رہے ہیں. یہ سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، یہ سوڈان ہے، یہ ترکی ہے،
جی کسی جگہ وہ بینکنگ نظام نہیں ابھی بن سکا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں. جی ہمارے علماء لگے ہوئے ہیں تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں. بجائے اس کو آپ سپورٹ کریں, لوگوں کو کہیں اس سسٹم میں آ جائیں. آپ ایک عجیب و غریب طریقے سے ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے یا پتہ نہیں معاملات سے نابلد ہوتے ہوئے کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مفتی نعیم صاحب, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں وہ, اور پولیو کے قتل کے بچوں کو پلانے کی بات کرتے ہیں. ان کو چاہیے علم دین کا مطلب خلفشار پیدا کرنا نہیں ہے, لوگوں کو راستہ دکھانا ہے. شامی صاحب, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کی قلت کے باعث ہی ہم اپنے ناظرین کے سوالات نہیں لے سکے. سوالات بہت سارے ہیں, SMS کے ذریعے بھی, فیس بک پہ بھی اور فون لائنز پہ بھی. تو یہ سوالات کل ہم اپنے پروگرام میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.